अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल अनाम की आयत नंबर 124 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नु'ता मिथ्ल मा ऊतिया रुसुलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतहु सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सग़ारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून। और जब उनके पास कोई आयत आती तो वो कहते, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमको वो न मिले जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह ज़्यादा जानता है जहां वो अपना पैगाम भेजता है। जिन लोगों ने इनकार आयात का जुर्म किया, जल्दी ही अल्लाह की तरफ से उन्हें जिल्लत और रुसवाई मिलेगी, और जो चालबाजियां करते हैं उनकी वजह से उन्हें बड़ा अजाब आएगा। यहाँ पे इस आयत को और पिछली आयत के साथ रब्त करके जोड़ के देखें तो पिछली आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि मुफसिदीन जो होते हैं वो आमतौर पे अकाबिरा मुजरिमी, हाँ, ये जो बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं, यानी आम अल्फाज में कहते हैं सरगना होते हैं, और जुर्म की फील्ड में जो बहुत ही नुमाइंदा किस्म के लोग होते हैं। तो यहाँ पे जुर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है क्योंकि कत्ल गारतगरी, बल्कि जुर्म का मतलब यह है कि हक राह से हटाने वाले अफराद। तो उसकी शक्लें कुछ भी हो सकती हैं, वो एक ये भी है, दूसरी तीसरी जो भी शक्लें आ सकती हैं वो सब की सब है। और उन शक्लों में सबसे बड़ी शक्ल ये है कि अल्लाह का इनकार, या कम अज कम उसका इनकार नहीं तो उसके आए हुए पैगाम का इनकार, और उसके पैगाम को लाने वाले पैगाम्बर की सदाकत का इनकार। तो अब अल्लाह का इनकार हो, खालिक का इनकार हो, या उसके पैगाम का इनकार हो, या उसके पैगाम को लाने वाले को ही सिरे से उसको नकार दिया जाए, उसको सच ना माना जाए, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा जुर्म है। तो ऐसे ही इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका मिजाज क्या होता है, इनकी मिजाजी साख्त क्या होती है। इनकी इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, इनकी अना, इनका ईगो सातवें आसमान पे होता है। सातवें आसमान मतलब बड़ी बुलंदी पे होता है। बहुत ज्यादा इनमें ईगो होता है, बहुत ज्यादा अनानियत होती है। तो उसी अनानियत की वजह से उनके कुछ ख्यालात जाहिर होने लगते हैं। और ख्यालात इस तरह से जाहिर होते हैं कि वो कहने लगते हैं कि हम तो ईमान उसी वक्त लेके आएंगे जब हमारे पास भी बिल्कुल वही आयतें उसी अंदाज में आए जिस तरह से आयतें अल्लाह के जो जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं उनके पास आयतें आ गई। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। फिर इस जुर्म की सज़ा का भी इसमें जिक्र है कि बहुत बड़ी जो सज़ा सबसे पहले उनको मिलेगी वो जिल्लत और रुसवाई की सज़ा है, और बाद में जो अजाब अलीम है वो अपनी जगह पे है। इस आयत में हम सब के लिए क्या सबक मौजूद है, ये हमें ज़रा रुक कर समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो आमतौर पे जब थर्ड पर्सन नरेशन होता है कि फला 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 ने ऐसी गलती की तो उसको ये सज़ा मिली, तो हम बहुत ही लुत्फानंदोज होते हैं ऐसी स्टोरीज से, और बहुत ही सोचते हैं अच्छा हम तो बड़े अच्छे हैं और फला ने ऐसी गलती की, देखो उसका ये अंजाम हुआ। लेकिन कहीं जाने अनजाने में हमसे तो ये कसूर नहीं सरजद हो रहा है, ये थोड़ा सा रुक के गौर करने की ज़रूरत है। और इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि रोज़ाना जो जिंदगी के डूज एंड डोंट्स अल्लाह की तरफ से हमारी जिंदगी में हैं, उन्हें हम देखें कि क्या उन पे अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी जिंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं और जिल्लत और रुसवाई के अजाब में हम मुब्तला हैं, या और भी किसी किस्म के अजाब में मुब्तला हैं, और देखिए जिस्मानी अजियत के मुकाबले में नफसानी अजियत ज़्यादा तकलीफ दे होती है, और इसका जिक्र बार बार कुरान में भी मौजूद है, और इससे हम समझते भी हैं बखूबी। तो हमें खुद इस बात का तजिया करना चाहिए कि अगर इस किस्म की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी जाने अनजाने में उन लोगों की रविश पे चल चुके हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले हैं। देखिए, कुरान में ये बात वाज़े तौर से कही गई है कि जो लोग ईमान लाना नहीं चाहते उनको आयतें और तंबीहात कोई असर नहीं डालती। यानी चाहे तंबीहात हों, तंबीहात से मुराद ये है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी आए, वार्निंग्स आए, या अल्लाह की आयत सामने आए। ये किन की बात है? जो ईमान लाना ही नहीं चाहते, यानी वो प्री डिटरमिन्ड है, उन्होंने तय कर लिया है कि हमें ईमान नहीं लाना। क्यों नहीं ईमान लाना? क्योंकि वो इस भ्रम में होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। अब इसकी अमूमन दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो होता है जो उन्होंने अपने बड़ों को करते देखा। तो यानी आबा परस्ती की एक चेन होती है कि हमारे बड़े दुरुस्त हैं, हमारे बड़े ठीक हैं, और हमारे बड़ों ने जो हमें सिखा दिया ये सबसे बेहतर है।
اور ایسے میں پھر ان کی وہ جسے کہیے کہ سوچ اور عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ ایکسیپٹ کریں اور دل سے اس پہ غور کریں تو انہیں صحیح غلط کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ مواد موجود ہوتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح ہے کہ جب کوئی کھانا کھانے سے انکار کر دے تو پھر نہ کھانا اندر جائے گا نہ غذائیت ملے گی، تو وہ بات وہیں رک گئی۔ ان تک بات لے کے گئے لیکن اس بات کو وہ لینے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے پہ اس کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ضد ہے ہٹ دھرمی ہے آبا پرستی کی وجہ سے، اور دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی انا اور گھمنڈ۔ اچھا اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، اور اچھا خاص طور سے اس میں اگر سماج کے وہ اکابرین اور بڑے لوگ ہوں جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، سادات ہوں یا کسی طرح سے اور بڑے ہوں، تو پھر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم تک آئے وہ بیسٹ ہے اور جو ہم نے سمجھا وہ بیسٹ ہے، بلکہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ خراب ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں جیسے ہم بڑے کرتے تھے ہم ویسے کریں گے، تو قرآن یہ بات کہی ہے چاہے ان کے بڑے کچھ نہ جانتے ہوں اور بھٹکے ہوئے ہوں، کیونکہ ہر بڑا درست نہیں ہوتا، ہر بڑے کی طرف سے آئی ہوئی بات درست نہیں ہوتی۔ لیکن پھر وہی سوال یہاں آتا ہے کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، چاہے میں ہوں، میرے بڑے اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں تو میں کیسے جج کروں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کے لیے واحد کسوٹی جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اگر میں قرآن سے واقف نہیں ہوں، سمجھا نہیں ہوں اسے پوری طرح سے، تو میں اگر بڑے کی بات ریجیکٹ بھی کروں گا تو میرے پاس بیسس نہیں ہوگی۔ اگر میں نے قرآن سمجھ رکھا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اس لیے میں اسے نہیں کر سکتا یا میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اگر زبان سے بھی نہ کہوں تو منیمم یہ کروں گا کہ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ تو یعنی اگر قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، ہم واقف نہیں ہیں اس سے، تو ہم سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر سکتے، اور یعنی وی آر لائبل ٹو بی مس گائیڈڈ۔ ہم بالکل ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے، یعنی ایک ایسے جانور کی طرح ہو گئے کہ جس نے پچکارا تو چلے گئے، جس نے لکڑی دکھائی تو بھاگ گئے، کیونکہ اپنا بیسز نہیں ہے ڈیسیزن لینے کی۔ تو یہ بہت بڑا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپاورمنٹ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن سے واقف اس حد تک ہو جائے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ جو ضد ہو یا بڑوں کی طرف سے آئی ہوئی ہو، وہ مختلف حیلے بہانے کرتے ہیں ایکسیپٹ نہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لاجیکل گراؤنڈ نہیں ہوتی۔ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، چاہے وہ کائناتی آیات ہوں یا چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، وہ اتنی مضبوط اور مستحکم اور ایسٹیبلش ہوتی ہیں، یعنی مستقیم ہوتی ہیں، کہ ان کو آپ لاجیکلی یا ریزن پہ ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور رہی اس کی بات کہ صاحب ہم پہ اسی طرح آتی، تو اس کے لیے اگلا حصہ جو کہتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے اپنے پیغمبر چن لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا چین ہے، اس کا سلیکشن ہے کہ کس کو یہ کام دیا جائے گا، اور وہ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ ملائکہ میں سے بھی اور انسان سے بھی وہ چن لیتا ہے۔ اور یہ کیفیتیں جب ان کی ہوتی ہیں تو یہ خود تو انکار کرتی ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ہماری جو فالوئنگ ہے، ہمارا کلاؤڈ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ کیا چال بازی کرتے ہیں، جس کا ذکر کرا جا رہا ہے کہ جو چال بازی کرتے ہیں، وہ پھر مختلف طرح کی غلط باتیں، افواہیں اور بھرم پھیلاتے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے یہ بات کہی تھی کہ جو چال بازی وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے انہیں بڑا عذاب آئے گا۔ اب اس چیز کو دوسرے انداز سے اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، اپنی آج کی زندگی میں، اور ہم اپنے تجربے دیکھیں، یعنی میں اپنی بات کروں اور غالباً طارق صاحب کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں جب لوگ، اکثریت ہر چیز کی اتباع کرتی ہے سوائے قرآن کے، تو ان سے اگر قرآن کی بات کہی جائے اور کسی معاملے میں یہ کہا جائے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، سے اس طرح کر لینا چاہیے، تو وہ نہیں مانتے اس بات کو۔ اور کبھی کبھی تو وہ اس بات پہ عجیب طرح کے ری ایکشن دکھاتے ہیں، اور یعنی بس منہ سے انکار نہیں کرتے لیکن اچھا عمل بھی نہیں کر رہے اور ریمائنڈر کے بعد بھی نہیں کر رہے۔ ایسے میں جو ان کی روش ہے، اگر مستقل طور سے اگر ہم انہیں ریمائنڈ کرتے رہیں یا وہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو اوروں کو بھی ریمائنڈ کر رہے ہیں اس رخ سے، تو پھر انہیں ایک خطرہ سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ اس طریقے کو ہماری
جو اسٹائل ہے اس کو ایک ڈینٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کل کو ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ جو کھلے ذہن کا آدمی ہے وہ قرآن کی دعوت کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے حلقے میں جو لوگ ہیں جو اس سے ہٹ کے چلتے ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بات دیکھیے اتنی صاف ہے، یہ کہی گئی ہے قرآن میں، آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ان سے سوال کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہیں وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور زمین پہ کھڑے ہیں۔ تو اس خطروں سے بچنے کے لیے کہ ان کی جو بڑاپن ہے، جو انہوں نے اپنی کبریائی بنا رکھی ہے، وہ قائم رہے، اس کے لیے پھر وہ چال بازیاں شروع کرتے ہیں۔ تو یہی قرآن اس آیت کا آخری حصہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں بڑا عذاب آئے گا۔ تو یہ بات ہماری سمجھنے کی بھی ہے، اور جو اس معاملے میں انوالوڈ ہیں اس معنی کر کہ وہ قرآن کو خود بھی نہیں عمل کرتے اور دوسروں کو بھی کوشش کرتے نہ کریں فار ون ریزن اور دی ادر، تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے یہاں نہایت ناپسندیدہ بات ہے اور اس پہ عذاب آتا ہے اور آئے گا، دے شوڈ ایکسپیکٹ۔ چلیں اگلی آیت لے لیں طارق صاحب۔ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پھر جس سے اللہ اپنے قوانین کے مطابق ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو فرمانبرداری کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو اپنی بدعمالیوں میں مدہوش گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اس کے سینے میں ایسی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان پر جو ایمان نہیں لاتے گناہ کے اثر کو مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر بار بار ہے، ایک جگہ پہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اس کے بعد میں ایک اور ایکسپلینیشن بھی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے بہتوں، پہلے ترجمہ اس کا بھی کر دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب ہدایت قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو حد سے نکلنے والے ہوتے ہیں، حدود کو تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹ جو اللہ نے ہدایتیں ہمیں دی ہیں کرنے اور نہ کرنے کی، جو عوامر و نواہی ہیں ان کی خلاف ورزی جو لوگ کرتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ میں کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، توبہ کا جو پورا پروسیس ہے قرآن مجید کے مطابق اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو گویا وہ مصر ہو جاتے ہیں اپنی غلطی پہ، اور اسی کے نتیجے میں وہ حد سے نکلنے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر اب ان کے لیے گمراہی کے راستے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بھی اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، تو یعنی عوامر کے مطابق چلتے ہیں، نواحی کے مطابق چلتے ہیں، کہ جن باتوں سے روکا گیا ان سے رکتے ہیں، جن کا حکم دیا گیا ان پہ عمل کرتے ہیں، تو مزید ان کے لیے آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی حق بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور اس بات کو ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ جب کسی بھی آئیڈیا سے یا کسی بھی آئیڈیالوجی سے یا کسی بھی فکر سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، یا کسی فرد سے محبت بے انتہا ہوتی ہے، محبت کا لفظ مناسب نہیں لگتا، اردو میں ہم عقیدت کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے، عقیدت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پھر اس کے خلاف ہم کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو منزل من اللہ چیز ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اور یہ ایک انداز ہے، جیسا زینہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ویسے یہاں بھی اس طریقے سے ہے کہ ان کے سامنے انہی کی اپنی چیزیں، بری چیزیں اچھی نظر آنے لگتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ حق بات سامنے آئے اور پھر ہمارے دل میں تکلیف پیدا ہو جائے اس حق بات کو سنتے ہی، تو ہمیں فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود راہ راست سے بھٹک چکے ہوں۔ دیکھیے اس میں بنیادی نقطہ جو سمجھنے کا ہے اور اس کا پھر سے اعادہ بھی ضروری ہے کہ جب یہ بات ہم یہاں کہی جائے یا کہیں پہ بھی کہی جاتی ہے، ہم عام طور سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہدایت دے، اکثر یعنی گفتگو میں بھی ہم کہتے ہیں، دعا کے طور پہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ یہاں پہ بھی بات کہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہم بریکٹ کو چھوڑ رہے ہیں، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہدایت دینے کا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی منشا اگر اپنی مرضی سے ہدایت دینا ہوتی تو یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے پوری کائنات ہدایت پہ ہے، یعنی پوری کائنات اس کے قوانین کے حساب سے چلتی ہے، انسان کو بھی چلا دیتا۔
انسان کو اس نے امپاور کیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ تم خود جج کرو، اپنا فیصلہ خود کرو، پوری کائنات کی آیتیں دیکھ لو، یہ قرآن کی آیتیں دیکھ لو، پھر سمجھ لو کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ پھر تم اپنے دل سے اگر چاہو گے ہدایت پہ آنا تو پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی اس کے دینے کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے بندہ مانگنا شروع کرتا ہے، اور مانگنا صرف زبانی نہیں ہوتا، وہ عمل کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ ہدایت طلب کری اور اللہ کے احکامات کو جتنا وہ سمجھتا تو اس وقت اس پہ چلنا شروع کر دیا، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیت جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ واقعی اب رجوع کر چکا ہے اور میرے احکامات پہ چلنا چاہتا ہے، وہاں سے وہ ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں نہیں، یہاں پہ اسی نے بریکٹ میں اس طرح لکھا ہے کہ بس جسے اپنے قوانین کے مطابق اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر میں ہدایت مانگتا ہوں تو قرآن نے پہلا اصول کیا بتایا ہے شروع میں، کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کرتا ہے، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جاتا ہے۔ تو میں جیسے ہی تقوی کے راستے پہ آ جاتا ہوں، یعنی جن احکامات کو میں نے سمجھا ہے، جتنا بھی قرآن میں نے سمجھ کے پڑھا اور اس پہ غور و فکر کیا، اور اپنے حساب سے نتیجہ یہ دیکھا کہ بھئی مجھے یہ کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، میں جب اس پہ چلنے لگتا ہوں تو میرے لیے وہ ہدایت اس طرح کھلتی ہے کہ مجھے وہ راستے آسان لگنے لگتے ہیں۔ اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ فرما برداری کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، یعنی ایزینس آ جاتی ہے، آپ کو وہ کام اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے تجربے میں کہ کسی بھی کام کو اگر ہم اپنی پسند اور شوق سے کرتے ہیں تو گھنٹوں ہمیں تھکن نہیں ہوتی، اور کوئی کام مرضی کے خلاف ہو، جبرن کیا جائے تو ذرا سی دیر میں تھکن ہو جاتی ہے۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تھکا سکے نہ کبھی لاکھ فاصلے مجھ کو، کبھی بس ایک قدم نے تھکا دیا ہے مجھے۔ تو جو مرضی کے خلاف ہے، اسی لیے دیکھیے دین میں جبر ہے ہی نہیں، کیونکہ جبرن جو چیز کرتے ہیں وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے، نہ جبرن کرائی جا سکتی ہے۔ یہاں سارا کھیل نیت کا، اخلاص کا اور خواہش کا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی خواہش پہ چلنا چاہتا ہوں یا اللہ کے احکامات پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں اور وہ اسے زبانی طلب نہیں کرتے کہ یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو نے توفیق دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے دے، وہ سب کچھ دے چکا ہے، آپ کو کیپیسٹی دی ہے، امپاور کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ میں اور زندگی کا کام کرنے کے لیے اس طرح سے کچھ نہیں مانگتا، وہاں مجھے لگتا ہے پوری توفیق ہے، آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہوں، کوئی بھی مضمون سیکھ سکتا ہوں۔ لیکن جہاں یہ بات آتی ہے اللہ کی طرف ہم دیکھنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ نے راستہ بتا دیا ہے کہ آپ تقوی پہ آ جائیے، اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع کر دیجئے، اور پھر ہدایت آپ مانگ رہے ہیں اور اس نیت سے آئیں تو ہدایت ملنے لگے گی۔ تو یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ اگر میں اپنی خواہشوں پہ چلنا چاہتا ہوں، نہ ہدایت طلب کرتا ہوں، اور ایسے میں کوئی جبرن یا مجھے پکڑ دھکڑ کر کے کچھ اچھا کام کرا لیتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بس جان نکلی جا رہی ہے، ہوئی نا کہ ایک قدم بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے والوں کے پھر جیسا قرآن کہتا ہے نا کہ جب انہوں نے راستے ٹیڑھے کر لیے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، متوازن راستوں پہ چلتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی آ جاتی ہے۔ غلط راستوں پہ چلتے ہیں تو وہ اپنی ہی پیدا کردہ مشکلوں میں، اپنی ہی پیدا کردہ الجھنوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور جو یہ مثال یہاں دی جاتی ہے کہ جب ایک قدم بھی بھاری پڑتا ہے نا، تو جب ہم چڑھائی چڑھتے ہیں تو ایک ایک قدم بھاری ہوتا ہے، اور سینے میں گھٹن اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، وہی کیفیت یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا، اسی طرح اللہ ان پر جو ایمان نہیں لاتے گناہ کے اثر کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی اچھائیوں سے ان کو بھاری پن فیل ہونے لگتا ہے اور برائیوں میں بڑے مگن رہتے ہیں۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں، کیا یہاں میں بتاؤں میرا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے اللہ کی ہدایت کے سلسلے میں کسی وقت گفتگو شروع کریں تو اگر وہ شخص کے ہاں کچھ گنجائش ہے ان چیزوں کو لینے کی تو وہ تھوڑا سا توجہ دے گا آپ کی طرف اور باتوں کو انجوائے کرے گا، کچھ اور پوچھے گا بھی۔ لیکن اگر اس کا دل اس طرف نہیں ہے تو آپ اس کے چہرے پہ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بور ہو رہا ہے آپ کی بات سے، وہ 5 منٹ آپ کی بات برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو دلچسپی یہ ہے کہ اس کے دلچسپی کے موضوعات پہ بات ہو، اس وقت کے حالات پہ بات ہو، فیشن پہ بات ہو، ریلز پہ بات ہو، ٹرینڈز پہ بات ہو، خرچوں پہ بات ہو، یعنی دنیاوی زندگی اور میٹریلسٹک لائف کی بات، اور اکثریت ہماری انہی ڈسکشنز کو پسند کرتی ہے۔
جہاں آپ ان سے کچھ اصلاح کی، کچھ سدھار کی، اچھی بات کرنے لگیں تو انہیں لگتا ہے کہ یار یہ تو آدمی بور ہے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جس رنگ میں ہیں آپ کو وہی رنگ اچھے لگتے ہیں۔ جس طرح آپ کی جو مرغوب غذا ہوتی ہے نا، جو آپ کی فیوریبل ڈائٹ ہوتی ہے، آپ اسی کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو آدمی وہی ایکسیپٹ کرتا ہے جس چیز کا وہ عادی ہوتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے وہ۔ اور جیسا اس کے آخری حصے میں کہا ہے کہ وہی چیزیں ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ مثال طور پہ میں اگر ایک چیز کھانے کی عادت ڈال لوں تو پھر وہ چیز، وہ عادت میرے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ عادت پکی ہوتی چلی جاتی ہے میرا اس سے نکلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خود جج کرنا چاہیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ہمیں بتایا کس نے ہے، ہم کس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، اور کیا یہ قرآن کے حساب سے ہے یا نہیں۔ بات دیکھیے وہیں آتی ہے، اور مجھے معاف کریں اس ریپیٹیشن کے لیے، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر موقع پہ ہم اس بات کی اہمیت بتائیں کہ قرآن کو سمجھے بنا ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ قرآن کو بالکل اندر اتارے بنا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے صحیح اور غلط کا، اور پھر جانے انجانے میں اگر ہم غلط کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ عادت پکی ہو جاتی ہے، تو امور گزر جاتی ہے، اور ہمیں احساس شاید اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم قبر کے دہانے پہ ہوتے ہیں، اور اس وقت نہ سدھار کا وقت ہوتا ہے نہ عمل کی مدت بچتی ہے۔ تو اس پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب اور ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔